नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि हम ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की उन हदों को और ईमान की उन सच्चाइयों को और ईमान की उन राहों पर चलते हुए उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम वो सब कुछ जो उसके कलाम के मुताबिक उसको जानें और उसको समझें और उस पर ईमान लाएं, ताकि हमारा ईमान लाना बहुत सी रूहों को और निजात तक लेके जाने वाला हो। आज के इस ट्रांसमिशन में, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको एक बहुत ही अहम बाइबल मुक़द्दस की सच्चाई, हमारी मसीहत की बुनियाद और एक बहुत बड़ा खुदा का मंसूबा जो वो इंसान के लिए उसने रखा हुआ था, उनकी निजात के लिए रखा हुआ था, हमेशा की ज़िंदगी के रखा हुआ था, उस मंसूबे को आप तक हम आज लेके आएंगे और हम इसमें देखेंगे कि कैसे ये खुदा का मंसूबा जो है वो इंसानों को हमेशा की हलाकत से बचा के हमेशा की ज़िंदगी में ले जा सकता है। और यकीनन ये सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए ये खुदा का मंसूबा है जो वो चाहता है कि हर एक ज़िंदगी में पूरा हो। और यकीनन खुदा का ये मंसूबा जब हर ज़िंदगी में पूरा होगा तो फिर खुदा की हजूरी में शादमानी और वो खुशी होगी जो कलाम हमें बताता है, क्योंकि खुदा चाहता है और उसका कलाम कहता है और यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं, हमेशा की ज़िंदगी पाएं और हमेशा की हलाकत से बच जाएं। मैं बात कर रहा हूँ आज के मौजू को, जो सलीब पर कफ़ारा, यानी जो हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाता है। हमें मसीह का मसलूब होना और सलीब पर जान दे देना और फिर मर कर ज़िंदा होना और ईमान की, हमारी ये मसीह ईमान की जो बुनियाद है, आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस टॉपिक पे, आज के मौजू पे बात करने के लिए डॉक्टर अख्तर इंजीली। आप सब उनसे वाकिफ़ हैं। डॉक्टर अख्तर इंजीली जो हैं एक अच्छा कलाम का मुशाहिदा रखते हैं और कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पे आते हैं। और हम खुदा का शुक्र करते हैं उनकी सारी ज़िंदगी के लिए, गो कि वो एक मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ भी वो बेहतर तौर पे आप तक पहुंचाते हैं। आइए हम उनको वेलकम करेंगे। डॉक्टर अख्तर इंजीली, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। थैंक यू। आप बयान कीजिएगा इस सलीब पर कफ़ारा जो है जी, क्योंकि कफ़ारा तो मुख्तलिफ तरीक़ों से जी, बाइबल में हम देखते हैं कि शुरू से ही रहा। खुदा ने ये मुकर्रर किया था कि गुनाहों के लिए मुख्तलिफ तौर पे कुर्बानियाँ दी जाएं जी, और वो कुर्बानियाँ वो आर्जी तौर पे, वक्ती तौर पे गुनाहों से निजात देती थी। लेकिन ये सलीब पे जो कफ़ारा था, इसको आप क्या से बताएंगे और ये क्यों हमारे लिए और कुल इंसानियत के लिए ज़रूरी है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे जो टास्क दिया है ये बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसको चंद जुमलों में निभाने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये है कि बाइबल मुक़द्दस में कफ़ारे का ज़िक्र हमें कई बार मिलता है और पुराने अहदनामे में, बल्कि तौरात से ये कॉन्सेप्ट, ये तसव्वुर कफ़ारे का शुरू होता है और पूरी बाइबल मुक़द्दस में इसका बार बार ज़िक्र आता है। लेकिन जब बात खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर आती है तो उसके बाद कफ़ारे का जब भी ज़िक्र आया है तो वो एक रेफरेंस है, वो एक हवाला है खुदावंद यीशु मसीह की सलीब का। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीब और उनका कफ़ारा जो सलीब पर दिया गया, उसके बाद किसी और कफ़ारे का ज़िक्र नहीं है। और अगर ज़िक्र है तो वो उस कफ़ारे का हवाला है।
لہٰذا آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ بائبل مقدس میں بہت سے کفاروں کا ذکر ہے، اور کفارہ انسان کو یہ بات سمجھانے کے لیے خدا کی طرف سے انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا کہ وہ انسانوں کو سکھائے، سمجھائے کہ گناہ کتنی بڑی، کتنی موذی اور کتنی ہی جان لیوا قسم کی بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا علاج صرف اور صرف قربانی سے دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا خدا نے اپنے لوگوں کو سکھایا کہ وہ اپنے گناہوں کے لیے افضا نہ دیا کرے، اس کا کفارہ دیا کرے، اور یہ کفاروں کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم، بزرگ ابراہیم سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہی سلسلہ جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ہیکل مقدس میں اور بیابان میں، اور اس طریقے سے بہت سے جانوروں کا خون بہایا گیا۔ خون بہانے کے بغیر معافی یا مغفرت نہیں ہے، لہٰذا اس وقت تک خون بہایا جاتا رہا جب تک خداوند یسوع مسیح کا پاک، پوتر اور مقدس خون جو تمام گناہوں کی معافی اور افضانے کے لیے کافی ہے وہ نہ آیا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی کفارے پہلے ہوئے وہ وقتی تھے، ان کا سکوپ محدود تھا، وہ چند گناہوں کے لیے تھے، چند وقت اوقات کے لیے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کا کفارہ جو ہے وہ دراصل ان تمام کفاروں کی تکمیل تھی، جو نشان تھے اس کفارے کی طرف، اور اس کے بعد ہمیں کسی اور کفارے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پادری صاحب، آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کیونکہ اس کے بعد ہمیں کسی قربانی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر جی، ہم اس میں آگے پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے۔ آپ جس بھی میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کہیں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ اس پروگرام کو شیئر کیجئے، اور اس پروگرام پیغام کو، جو آج کا خاص پروگرام پیغام ہے، صلیب کا پیغام ہے۔ آج کل ہم بہت جلد جو ہے گڈ فرائیڈے یعنی مسیح کی مصلوبیت کو منانے والے ہیں اس جمعے میں، اور اس جمعے کو، اور پھر اس کے بعد ان کی جو مسیح کا جی اٹھنا ہے، ہم اس کے کو جو اتوار کو جو ہے ریزریکشن، مسیح کی ریزریکشن کو، ان کے جی اٹھنے کو ہم جو ہے وہ منانے کو ہیں۔ تو آپ ضرور اس پیغام کو شیئر کیجئے، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو ہمارا نمبر ہے +1 585 542 5900، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ اس پہ ہمیں بے شک لکھ کے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، اور ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ خاص طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس حقیقت کو جانیں، اس سچائی کو جانیں کہ مسیح کی مصلوبیت، جس کے اوپر اکثر سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں یا دو رائے دی جاتی ہیں، وہ ساری باتیں آج ہم اس پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لیکن آپ کا اس بات کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے کہ مسیح کی مصلوبیت حقیقی خدا کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، خدا کی حقیقی محبت کو ظاہر کرتا ہے جو اس نے دنیا سے کی۔ اور یہ بات یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 آیت میں بڑے واضح طور پہ لکھ دی گئی، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ یہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے یہ کیسے ایک انسان کو ملتی ہے؟ کیا اس صلیب کے کفارے پہ ایمان لائے بغیر بھی مل سکتی ہے، یا مسیح کے کفارے پہ ایمان لانا ہی اس کی بنیاد ہے؟ جی دیکھیں، ہمیشہ کی زندگی جو ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ہر شخص کے اندر ایک فطری جذبہ یا خواہش ودیت کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک انسٹنکٹ ہے ہمارے لیے، ایک ایسی خواہش ہے جو ہر شخص کے اندر ہے۔ کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا، کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میری خواہش ہے کہ میں مر جاؤں،
لیکن ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں زندہ رہوں، بلکہ ہمیشہ تک زندہ رہوں، اور اسی لیے یہ کاسمیٹک انڈسٹری اور میڈیکل انڈسٹری اور لانجیوٹی انڈسٹری جو ہے یہ لوگوں کو کس طریقے سے ممکن ہے؟ یہ صرف اس طرح سے ممکن ہے کہ وہ خدا جس نے اپنی سانس، اپنا روح انسانوں میں ڈالا، اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق چلیں تو زندگی کا روح پھونکنے والا خدا جو ہے وہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ لہٰذا یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص خداوند یسوع مسیح کے ذریعے زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے تو صرف وہی اور طریقہ ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر انسانوں کی خاطر، دنیا کی خاطر مصلوب ہونا پڑا، بالکل ویسے جیسے ہماری نجات کا کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے، اسی طرح سے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کفارے کو قبول کرنے کے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات بڑی آپ نے خوبصورت کی ہے، کیونکہ دیکھیں اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ مسیح کسی طرح بھی کوئی ایک عام نبی، جس طرح بہت سے نبی آئے، بہت سے پیغمبر آئے، وہ ان کا آنا ان کی طرح آ کے اور ایک پیغام دے کے چلے جانا نہیں تھا، بلکہ ان کے آنے کے بڑے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ میں خاص طور پہ اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو غیر مسیحی ہیں، جو مسیحیت میں نہیں ہیں یا خدا کو نہیں جانتے پہچانتے، ان کے لیے میں خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح یسوع کا پیدا ہونا جو تھا، ایک کنواری سے پیدا ہونا، ایک بے عیب خون سے، کیونکہ پاک کلام بتاتا ہے اور بہت سے مذاہب اس کو، ہمارے بھائی بہن بھائی اسلام میں بھی اس کو مانتے ہیں کہ وہ ایک خدا کے روح سے پیدا ہوئے، اسی لیے ان کا کلام ان کو روح اللہ کہتا ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ پاک روح نے مقدسہ مریم پہ سایہ کیا، اور ایک خدا کے روح کے وسیلہ سے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ دنیاوی طور پہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جب خدا اتنے بڑی دنیا کو تخلیق کر سکتا ہے، کائنات بنا سکتا ہے، گلیکسیز بنا سکتا ہے، کیا کچھ نہیں، پورا یونیورس خدا نے بنایا، تو یہ خدا کے لیے کوئی بڑی کام نہیں تھا کہ وہ ایک کنواری کے وسیلہ سے ایک ایسے جنم کو وہ ہمارے لیے جنم دیا جائے، ایک بچہ جس کے اندر کوئی گناہ کی آمیزش نہ ہو، گناہ والے خون کی آمیزش نہ ہو، اور وہ پھر ہمارا وہ کفارہ بن سکے۔ کیونکہ جیسے ہم نے تھوڑی سی بات شروع میں کی تھی، اور آپ نے اس بات کو کہا کہ ابراہیم سے لے کے یہ مسیح کے آنے تک کفارے دیے جاتے رہے، اور گناہوں کا کفارہ تھا، بہت سی اور چیزوں کے کفارے تھے، وہ شریعت میں لکھ دیے گئے کہ اس گناہ کا یہ کفارہ دینا، اس گناہ کا یہ بکرے، مینڈے، بچڑے اور کیا کیا کبوتر، اور یہ سب چیزیں کفارے میں آتی تھی، گناہوں کی معافی کے لیے ہوتی تھیں۔ لیکن ایک اور تھا جو سال میں پوری قوم کے لیے سردار کاہن جاتا تھا مقدس ہیکل میں، اور مقدس ہیکل جو 3 حصوں میں ہوتی تھی، اس کا جو پاکرین مقام جو آخری حصہ تھا تیسرا، اس میں وہ ایک ہی بار چلتا تھا، اور وہ پورے اپنے قوم کے گناہوں کی معافی کے لیے جاتا تھا۔ اور وہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اگر کسی ناپاک حالت میں یا کچھ ٹھیک حالت میں نہیں ہے تو اس کی وہاں اندر اس کی موت بھی ہو جاتی تھی، اسی لیے اس کے پاؤں پہ وہ ایک ڈوری رسی باندھ کے اس کو بھیجا جاتا تھا کہ کوئی ایسا سلسلہ اگر ہو جائے تو اس کو کھینچا جائے، اندر کوئی جانے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس لیے یہ کفارہ جو گناہوں کے لیے اور ہمیشہ کی ہلاکت سے بچانے کے لیے خدا کی طرف سے تھا، اس کو بہت سمجھنے کی بہت ضروری ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے۔ جی بالکل، آپ نے جو ابھی منظرنامہ پیش کیا ہے وہ بالکل ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب شریعت کے مطابق کوئی گناہ کرتا اور اس گناہ کے عوض، اس گناہ کے بخشوانے کے لیے، کفارے کے لیے کوئی قربانی دی جاتی،
کبوتر کی قربانی، کمریوں کے جوڑے کی قربانی، برے کی قربانی، مینڈے کی قربانی وغیرہ وغیرہ، وہ تمام قربانیاں جو ہیں وہ موسوی شریعت میں لکھی گئی ہیں، بائبل مقدس میں ان کا ریکارڈ موجود ہے، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابراہیم کی قربانی کو لوگ یاد کرتے ہیں، اور آج کل بھی قربانیاں دی جاتی ہیں، لیکن مسیحی ایمان کے مطابق، مسیحی عقیدے کے مطابق، بائبل مقدس کی صداقتوں کو سمجھنے کے مطابق، جو کفارہ خداوند یسوع مسیح نے کلوری کی صلیب پر دیا، دراصل وہ ختم کفارہ تھا۔ اس کے بعد کسی قربانی کی، کسی کفارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ختم کفارہ یعنی کہ اس وقت جو کفارہ ہوا تھا دیٹ واز دی آل سیٹسفائنگ۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ جو پرانے عہد نامے میں ہر سال سردار کہن کو خون لے کے جانا پڑتا تھا پاک ترین مقام پر، تاکہ وہ اپنی قوم کا کفارہ دے اور وہ کفارے کے لیے پیش کرے، لیکن خداوند یسوع مسیح ایک ہی بار قربان ہو کر انہوں نے پوری دنیا کا کفارہ دے دیا، لہٰذا اس کے بعد کسی سردار کاہن کو، دنیاوی سردار کاہن کو کسی خون لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی جانور کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ جب کسی چیز کا اشارہ کیا جا رہا ہو اور نقشے پیش کیے جا رہے ہوں، تو وہ نقشے، وہ اشارے، وہ استعارے، وہ اس وقت تک مقصود ہوتے ہیں جب تک کہ اصل نہیں آ جاتی۔ جب اصل آ جائے تو اس وقت پھر نقشوں اور تصویروں کی، خاکوں کی، استعاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مسیحی ایمان اور عقیدے کے مطابق خداوند یسوع مسیح کا صلیبی کفارہ وہ اصل تھی، وہ حقیقت تھی جس کے لیے دنیا کو تیار کیا گیا، تمام قربانیوں اور کفاروں کے اس سلسلے سے جو ہیکل مقدس میں ہوتا رہا، یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے تو اس وقت بھی وہ جاری تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہیکل مقدس بھی وہاں پہ تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے بعد چند سالوں کے بعد نہ ہیکل رہی، نہ کفارے رہے، بلکہ ان کی جس رات، جس شام ان کو صلیب دیا گیا، وہ ہیکل کا مقدس ترین پردہ بھی پھٹ گیا۔ بالکل، وہ جو چیز ہے وہ عیاں ہو گئی۔ بالکل۔ اور یہ آپ عبرانیوں کا مصنف جو ہے نئے عہد نامے میں عبرانیوں کے نام جو خط ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں نواں باب، اور اس کی بہت سی یہاں باتیں لکھی، لیکن میں تھوڑی سی بات یہاں سے کروں گا وقت کی وجہ سے۔ اور لکھا ہے کہ تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق، نواں باب اور اس کی 22ویں آیت میں تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ اور پھر اگلے 10ویں باب کی 4تھی آیت میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ اب یہ بات سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے ایک بدن یسوع مسیح کا تیار کیا گیا، اور کلام مقدس میں، انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارے لیے ایک بیٹا تولد ہوا۔ جیسے یسایہ نبی کی معرفت یہ بھی ہے، اور پیشن گوئی بھی ہے، بہت سی پیشن گوئیاں مسیح کے کفارے کے تعلق سے بھی ہیں، ان کی پیدائش کے تعلق سے بھی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بچڑوں کا خون جو ہے وہ گناہوں کو دور کر سکے۔ وقتی طور پہ وہ کفارہ دیا جاتا تھا۔ آج بھی قربانیاں لوگ چڑھاتے ہیں، آج بھی لوگ بکرے اور بچڑے دوسرے ذبح کرتے ہیں، لیکن یہ وقتی طور پہ انہیں ہر سال کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا نے اپنے رحم اور اپنے فضل کی بدولت
یہ کام انسانیت کے لیے کر دیا، کیونکہ خدا اس بات کو دیکھ چکا تھا کہ شریعت کو بنی نوع انسان پورا نہیں کر سکتے، اور اس لیے اس نے ہمارے لیے یسوع مسیح کو مقدسہ مریم کے وسیلہ سے، کنواری کے وسیلہ سے پیدا کیا، اور تاکہ وہ پاک خون ہمارے لیے جو ہے وہ قربان کیا جائے۔ اور اب یہ جو پاک خون یسوع مسیح کا کفارہ جب صلیب پہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب پہ قربان ہونا یسوع مسیح کا جو تھا، یہ ایک اس بات کی دلیل تھی کہ مسیح ہمارے لیے موا اور پھر قبر میں رکھا گیا، اور اس کے بعد تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب اس بات کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں، میرے ایک بڑے اچھے دوست اسلام آباد میں ہوتے تھے اور بہت سی کمپنیوں کے چیئرمین تھے وہ، لیکن وہ یہاں پہ آ کے رک جاتے تھے، کہتے خدا کا بیٹا ہو تو وہ کیسے اتنے دکھ اٹھائے۔ یہاں پہ ہی بہت سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں خدا کے اس مقصد کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ یہ خدا کا ایک ایسا مقصد تھا، کیونکہ خدا ایک بات کر کے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو جو اس نے بات کفارہ ٹھہرا دیا تھا، اب وہ جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ازلی کفارہ تھا، وہ یسوع مسیح کے صلیب پہ جانے سے ہی ہونا تھا۔ تو آپ اس کو بتائیں کہ یہ بائبل کیسے اس کو بتاتی ہے کہ یہ صلیب پہ مسیح کی قربانی اور اس کا قربان ہونا، اور پھر یہ کیا حقیقت ہے کہ وہ جو ہے پھر صلیب واقعہ ہی وہ ان کی جو ہے موت ہوئی اور قبر میں رکھے گئے، اس کے تعلق سے آپ بات کیجیے۔ جی، تو میں سب سے پہلے تو جو آخری آپ نے سوال کیا ہے میں اس کا ذکر کروں، پھر ہم یہ اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات تو جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جب صلیب دیا گیا تو یہ رومی سلطنت کے دوران ہوا، اور رومی سلطنت کے وقت کسی بھی شخص کو جب صلیب دیا جاتا تھا تو انہیں کیپٹل پنشمنٹ کے طور پر صلیب دیا جاتا تھا۔ اور دو باتیں ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بھی شخص روم کی صلیب پر چڑھا وہ کبھی زندہ نہیں بچا۔ میں اس بات کو ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں، علانیہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ثابت کر کے بتا دے کہ روم کی کسی صلیب سے کوئی شخص زندہ اترا ہو، ایسا ہوا نہیں۔ تاریخ میں جب بھی رومیوں کا ذکر ہے کہ رومنز نے لوگوں کو کروسیفائی کیا تو they were crucified to death, not only crucified to death but crucified in very great shame and pain, and the final جو اس کا آؤٹ کم تھا وہ ہمیشہ ڈیتھ تھی۔ پہلی بات ہے کہ جیزس ڈائیڈ آن دا کراس۔ بائبل مقدس میں اس بات کی تصدیق ہمیں ملتی ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں جو کچھ اناجیل میں ہوا وہ دراصل تکمیل ہے ان تمام پیشین گوئیوں کی، نبوتوں کی جو پرانے عہد نامے میں، توریت میں، زبور میں، صحائف انبیاء میں، اور یہاں تک کہ سلیمان کی حکمت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے 2 بار فرمایا کہ توریت میں، زبور میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ دراصل میرے متعلق لکھا ہوا ہے، اور بائبل مقدس میں اور توریت میں اور زبور میں تو دراصل لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یعنی خدا کا بیٹا جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ ہمارے لیے قربان ہوگا۔ میں یہ صرف ایک اگر جلدی سے مجھے وہ آیت مبارکہ، ہاں تو یہ لکھا ہوا ہے لوکا رسول کی انجیل میں، انجیلی بیان میں لکھا ہوا ہے، لوکا طبیب کے انجیلی بیان میں، اور اس کے 24ویں باب کی 44ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں، اور یہ توجہ طلب بات ہے، یہ کہا کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت، نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ توریت میں،
انبیاء کے صحائف میں زبور میں جو باتیں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہو. ان کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ مصلوب ہوں گے، وہ 30 سکوں میں بیچے جائیں گے، وہ صلیب پر لٹکیں گے، وہ اور ان کی تمام وہ جو سارا نقشہ ہمیں متی رسول، مرکز رسول اور اناجیل میں ملتا ہے، وہ ہمیں تمام پرانے عہد نامے میں بھی ملتا ہے. مطلب جتنی پیشن گوئیاں ہوئی تھیں، آپ کے کہنے کے جو مقصد ہے کہ وہ سب پوری ہوئی ہیں، اور یہ ان پیشن گوئیوں کے مطابق ہی، کیونکہ خدا ہمیشہ، ہم نے پچھلے دنوں ایک پوری سیریز کی انبیاء اور نبیوں کے وسیلہ سے، اور ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ کیسے خدا انبیاء کے وسیلہ سے ہر دور میں خدا کلام کرتا رہا، اور پھر انہیں ایک امید، ایک زندہ امید خدا دیتا رہا، اور ایک زندہ امید یہی سب سے بڑی تھی کہ یسوع مسیح آئے گا اور ان کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے نجات دے گا. ہم اس میں آگے پڑھتے ہیں. ہمارے پاس ایک سوال ہے، اور ہمارے یہاں پہ لکھا ہے ایک بھائی ہیں، جناب میں محمد ارسلان ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ انجیل مقدس کے مطابق گناہوں سے کفارہ کیسے ممکن ہوا؟ تو میرے بھائی ارسلان، میں آپ کے لیے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا، اور میں ابھی جتنے بھی میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ ہمیں ضرور بھیجیں، اور اس پروگرام کو آپ ضرور شیئر کیجئے تاکہ یہ پروگرام دوسروں تک بھی پہنچے اور لوگ کلام کی سچائیوں کو جان سکیں. تو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ انجیل مقدس کے مطابق گناہوں سے کفارہ کیسے ممکن ہوا. تو ہم ابھی اسی کو بتا رہے تھے. میں ذرا آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یسوع مسیح کا آنا صرف بڑے بڑے معجزات دکھانے کے لیے نہیں تھا، مردوں کو زندہ کرنے کے لیے نہیں تھا خالی، وہ صرف انہوں نے اپنی قدرت دکھائی لوگوں کو کہ دیکھو میں خدا کی قدرت کو اپنے اندر رکھتا ہوں، اور خدا جیسے ایک کریٹر ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے اور ہر چیز کو نیا بنانے والا ہے، تو انہوں نے مردوں تک کو زندہ کر کے یہ دکھا دیا، ہر طرح کے بیماروں ہوں. اب اصل مقصد خدا کا یہ نہیں تھا. اصل مقصد خدا کا، جو ہم نے پہلے شروع میں بات کی کہ مقدسہ مریم کنواری سے پیدا کرنے کا، یہی تھا کہ ایک بے عیب خون سے پیدا ہوا ایک شخص وہ ایسی قربانی دے جو ہمیشہ کے لیے انسان کے گناہوں کو دور کر دے. اب یسوع مسیح کا قربان ہونا جو ہے، اس پہ جو ایمان لے آتا ہے، جو اس کے اس بات کو قبول کرتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے اور خدا کے منصوبے کے تحت انہوں نے اپنا آپ جو ہے وہ جو ہے صلیب پہ قربان کر دیا، اور لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. یہی وہ 3 باب 16 آیت جو میں نے پڑھی تھی یوحنا کے انجیل میں، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. تو یہ کفارہ دینے پہ کے بعد جو ایمان لے آتا ہے، اب یہ نہیں کہ کفارہ دے دیا اور پوری دنیا نے نجات پا لی، نہیں. اب جو ایمان لائے گا اور اس بات کو مان لے گا کہ یہ واقعہ ہی خدا کا ایک منصوبہ، خدا کا پلان، اور صلیب پہ کفارہ جو دیا گیا وہ میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے. دس از کہتے ہیں نا بائی دی گریس آف گاڈ، خدا کے فضل کے وسیلہ سے، ہماری کسی بھی قابلیت اور لیاقت کے وسیلہ سے نہیں، ہماری کسی بھی خوبی کے وسیلہ سے نہیں، بلکہ خدا کے رحم اور فضل کے وسیلہ سے ہمارے لیے یہ خدا نے کر دیا. تو میں سمپل وے میں آپ کو یہ بیان کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب، آپ جب بات کر رہے تھے تو اس میں ایک چیز کو ہمیں خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ اب مسیح کو جب کیا گیا صلیب پہ دے دیا گیا، تو یہ ایک پوری عدالت ان پہ ہوئی تھی. بالکل. اور جس میں سردار کاہن اور فقی اور فریسی، اس وقت کی جو پارٹیز تھی ہیں، بڑی بڑی سیاسی اور لیڈرشپ پارٹی تھی، فقی فریسی جو تھے، تو یہ اس میں پورے شامل تھے، کیونکہ ان کو اپنی چودراہٹیں اور اپنی بادشاہت خطرے میں نظر آئی. کیونکہ یسوع مسیح نے بادشاہ کلیم ہونے کی بھی بات کی تھی، لیکن وہ ابدی بادشاہت کی بات تھی، اور لوگ چاہتے تھے کہ وہ دنیاوی طور پہ بادشاہ بنے. تو وہاں پہ اس وقت کے بادشاہت بھی خطرے میں اپنے آپ کو محسوس کر رہی تھی،
اور یہ سردار کائن جن کی چودراہٹیں چلی جانے کی تھی، یہ بھی اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کر رہے تھے، تو انہوں نے مل کے ایک ایسا منصوبہ بنا کے انہیں غلط ایک جال میں پھنسا کے مصلوبیت تک پہنچایا. اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جب مصلوب کیا گیا ہے تو صلیب کے اوپر لکھا کلام میں لکھا ہوا ہے، اناجیل اس بات کی شواہد ہیں کہ ان کو لٹکا دیا گیا، ہاتھوں میں اور پاؤں پہ کیل ٹھوکے گئے، اور پھر جب وہ آخری وقت ان کا تھا اور آخری سانسیں تھیں تو انہوں نے ان کے چھیدا گیا، ان کے جو پسلی میں چھیدا گیا، نیزے سے چھیدا گیا. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جب انہوں نے ٹانگیں توڑنے کے لیے وہ آئے، کیونکہ ان دنوں میں ٹانگیں توڑتے تھے تاکہ جلد موت ہو جائے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی موت ہو چکی ہے. تو ایک بات جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی موت نہیں ہوئی، یہ بات ایک دلیل ہے کہ ان کی ٹانگیں اس لیے صلیب پہ نہیں توڑی گئی کہ وہ دیکھ چکے تھے کہ یہ تو آلریڈی اس کی یہ جان جو ہے وہ اس کی ختم ہو چکی ہے. اور جو آپ نے بات کی تھی شروع میں، وہ بالکل درست ہے کہ وہ ٹرینڈ لوگ ہوتے تھے جو اس وقت مجرموں کو اور بہت سے جو ایسے لوگ ہوتے تھے ان کو صلیب دی جاتی تھی. یہ نہیں کہ صرف مسیح کو صلیب دی گئی، اس وقت یہ ایک بدترین جو ایک طرح کی سزا تھی وہ صلیب پہ دی جاتی تھی. تو وہ سزا انہوں نے یسوع مسیح کو دی. اور وہاں سے لکھا ہے کہ جب ان کی موت ہوئی ہے تو اس کے بعد ان کو جب شام تک اتارا گیا صلیب سے، تو ان کو ڈیتھ پھر کنفرم کر کے انہوں نے پھر اس کو جو ہے حوالہ کیا ایک شخص کے جس نے اپنی قبر میں جو ہے اس کو رکھا. اور وہ قبریں اس وقت آج کل کی طرح کھود کے بند نہیں کی جاتی تھی، اس طرح غاروں کے اندر ایک وہ جو ہوتے غار کے اندر اچھی طرح وہ صاف کر کے اس کو رکھتے تھے، اور وہاں پہ وہ اس وقت کے حساب سے اس کے اوپر وہ ہر طرح کے مسالہ جات اور وہ لگا کے بڑی دیر تک وہ اس کو محفوظ کرتے تھے. اور یہ بات آپ ذرا اس کو بیان کیجئے کہ ان کا بدن جب رکھا گیا تو اس کو کیسے کنفرم آپ کریں گے کہ وہاں پہ جو رومی پیرا تھا اور یہ ساری چیزیں تھیں، آپ اس کو ایکسپلین کیجیے ذرا. جی بالکل. پاری صاحب، پہلے تو میں آپ کی ایک بات کی تھوڑی سی تائید کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے کے لٹریچر میں ایک بات لکھی گئی ہے کہ سانپ اور بچھو کا ڈھسا بچ سکتا ہے لیکن روم سے دشمنی لے کر کوئی بچ نہیں سکتا. تو خداوند یسوع مسیح کے اوپر جو الزام تھے وہ دو طرح کے تھے، دونوں ہی غلط تھے. ایک تو خیر جو یہودیوں کا الزام تھا، دینی لوگوں کا، مذہبی لوگوں کا، وہ یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، یہ الزام تھا. اور روم کو ورگلانے کے لیے یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے. بہرحال یہ دونوں الزام ان پر لگائے گئے. ثابت یہودیوں نے یہ کیا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، لیکن سزا انہیں وہ ملی جو روم کے باغیوں کو ملتی تھی. آپ نے اب پوچھا کہ وہ کس طریقے سے، دیکھیں بائبل مقدس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کا جسد مبارک صلیب سے اتار لیا گیا اور ان کو کفن دفن کے لیے تیار کیا گیا جو اس وقت کی رسومات تھی، تو قبر میں رکھا گیا. قبر کے باہر رومیوں نے پہرا لگا دیا. اب پھر وہی بات ہے، یہ عام پہرے دار نہیں تھے ڈنڈے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، یہ باقاعدہ اس وقت کے یہ ڈولفن فورس تھی، یا اس وقت کے یہ رینجرز تھے، اس وقت کے جو اسپیشلی ٹرینڈ ہائی لیول سولجرز تھے، یہ وہ تھے. ان کے پاس تلواریں، نیزے، بھالے ڈھالے سب کچھ تھی، اور یہ اس کی حفاظت کے لیے تھے. اب دیکھیں ہمیں اناجیل میں بتایا گیا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھے قبر سے تو ایک عجیب واقعہ ہوا، ایک بھونچال سا آتا ہے اور یہ گر جاتے ہیں. انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہوا ہے، وہ طور بورے ہو جاتے ہیں. اور جب خداوند یسوع مسیح اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو یہ اپنے ہوش میں آتے ہیں، تو یہ آتے ہیں اپنے آقاؤں کے پاس، وہ کہتے ہیں جی مسئلہ تو یہ ہو گیا. یہ بڑا زبردست واقعہ ہے. ایک سوال بھی ہے، میں اس سوال پہ بھی آتا ہوں. ہمارے بھائی وہ کہتے ہیں جی واقعہ یہ ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں نہیں ماننا نہیں ہے، ماننا نہیں ہے. کیا نہیں ماننا؟
یہ نہیں ماننا کہ وہ زندہ ہو گیا، اب پیسے لو منہ بند رکھو ہم بچا لیں گے آپ کو. یہ ہر دور میں یہ ہوتا رہا، یہ رشوت ستانی اور یہ. لیکن یہ بڑا اچھا ایک واقعہ ہے. میں اس کے بعد اس سوال کے اوپر بھی جاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 28واں باب 2 سے 10 آیت تک اس میں لکھا ہوا ہے، اور 28ویں باب میں اور لکھا ہے کہ بڑا بھونچال آیا اور اس کو جو تھا ایک بہت بڑا پتھر جو تھا وہ لڑک گیا. وہ اس کو 2 یا 3 آدمی مل کے ہٹا سکتے تھے، اکیلا نہیں ہٹا سکتا تھا. تو ایک مردہ شخص جو وہ کہتے ہیں کہ پوری طرح نہیں مرا تھا، وہ جو سارے دن کا مارا کوٹا ستایا ہوا، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہاف ڈیڈ بھی اگر اندر ہو تو وہ اس پتھر کو ہٹا نہیں سکتا تھا. سیکنڈلی وہ کنفرم کر کے جب اس کو ڈالا گیا تھا اس کے اندر کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے، اور باقاعدہ اس کو کفن پہنایا گیا تھا، کتانی لباس تھا، اور لکھا ہے کہ جب وہ ہٹایا گیا تو وہ مردہ سے وہ جو فرشتہ وہاں آ کھڑا ہوا ہے. لکھا ہے کہ بہت بڑا، وہاں پہ انگلش میں ورڈ ہے وائلنٹ ارتھکویک، وائلنٹ، بڑا بھونچال آیا. اور وہ اس کو لکھا ہے کہ وہاں پہ اس کو جو پتھر کو وہ لڑک گیا اس بھونچال کی وجہ سے، اور مسیح وہاں سے نکل گیا. اور وہ جو آپ نے جیسے کہا کہ وہ جو سپاہی تھے، جو ٹرین لوگ تھے، وہ دیکھا کہ ڈر گئے اور نہایت ڈر گئے اور مردہ سے ہو کے گر پڑے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس وقت صبح سویرے کا وقت تھا، اور مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور ایک اور جو وہ مسالے اور خوشبو لے کے گئی ہوئی تھی تاکہ وہ اس کے بنے، اور انہوں نے بھی یہ دیکھا. لیکن ان کے لیے لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ نے ان کو کہا کہ مت ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا. تو میں یہاں پہ بڑی اس بات کو جب میں پڑھ رہا تھا، کل بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، تو میں اس کو اس طرح مجھے خدا کے روح نے گائیڈ کرنا شروع کیا کہ جو خدا کے ڈھونڈتے ہیں، خدا ان کے ڈر اور خوف کو دور کرتا ہے. فرشتہ بھی آگے کہتا ہے کہ تم نہیں ڈرو. وہ دوسرے تو جو ٹرینڈ سولجر ہیں وہ گھبرا گئے ہیں، وہ مردہ ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو مردہ ہونے دیا اس کو. لیکن جو خدا کو ڈھونڈتے ہیں، اور آج میں اپنے ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ متلاشی ہیں، اگر آپ خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو ایمان رکھیں کہ خدا آپ کے ہر طرح کے ڈر اور خوف کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس کے پاس یہ اختیار ہے. اور آپ کو جو کسی بھی طرح کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی بھی طور پہ آپ کو خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کا خوف خدا اور اس کے فرشتے آ کے دور کریں گے. اور یاد رکھیں، جب بھی خدا کے فرشتے آئے ہیں، جہاں کہیں بھی آئے ہیں، انہوں نے ڈر اور خوف کو دور کیا ہے. حضرت مریم پہ جب خدا کا فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ مت ڈر. جب بھی خدا کا فرشتہ آتا ہے، ان عورتوں کے پاس آئے، فرشتوں نے کہا کہ مت ڈر. اور خدا ڈر اور خوف کو دور کرتا ہے، اور خدا جو ہے آپ کے ڈر اور خوف کو بھی دور کرے گا. اگر آپ کسی طور پہ بھی ڈرتے ہیں کہ اگر میں مسیحیت میں آ گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ یقین کریں کہ وہ آپ کے لیے ایسے راستے کھولے گا. اور ہمارے پاس سوال بھی ایک ایسا ہی ہے. میں آپ کی ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں، اور متی 28 باب کے 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ فرشتے نے عورتوں کو کہا تم مت ڈرو. اور اسی باب کی 10ویں آیت میں، یعنی 5 آیات آگے چل کے وہاں پر لکھا ہے، اور جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا، اس پر یسوع نے بھی ان سے کہا ڈرو مت. ڈرو مت. بالکل وہ لکھا ہوا ہے کہ چاہے فرشتہ ہو چاہے خداوند، مسیحیت میں جو بھی آیا اس نے خوف کو دور کیا. بالکل. اور میں پھر جیسے کہہ رہا تھا کہ جو متلاشی ہیں وہ بھی ہے، اور یسوع مسیح نے تو خود کہا تھا کہ میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں. تو ایک زندہ ہونے کی سب سے بڑی گواہی اور یسوع مسیح کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں کہ وہ زندہ ہوئے. وہ یہ نہیں کہ وہاں سے اٹھا لیے گئے یا شاگرد چوری کر کے لے گئے. ہم اس پہ دوبارہ آتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے ایک بھائی ہیں، لکھے پادری صاحب میں مبشر جوزف ہوں، اور اکثر مسلمان بھائی مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ انسانوں کا گناہوں سے نجات پانا کیوں ضروری ہے. کیا آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ میں چاہوں گا آپ اس کا دیجیے، پھر میں کچھ ایڈ اپ کروں گا کہ گناہوں سے، انسانوں کا گناہوں سے نجات پانا کیوں ضروری ہے. دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے میں پہلے گزارش کر رہا تھا کہ کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا. موت جو ہے وہ انسان کی فطرت میں موجود ہے،
لیکن ہمارے جسم کا ہر ٹیشو، ہر سیل اس کی مخالفت کرتا ہے۔ ہم مرنا نہیں چاہتے، کوئی شخص نہیں مرنا چاہتا، ہر ایک کے اندر ایک خواہش ودیعت ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں، لیکن وہ خواہش ہم پوری نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خداوند کے جلال سے محروم ہوئے، اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہمیں گناہ سے نجات اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے اندر پائے جانے والی فطری، ازلی، ابدی، لافانی خواہش کہ ہم ہمیشہ تک زندہ رہیں، ہم زندہ رہ سکیں۔ اور جب تک گناہ کی حالت میں ہے ہم اس برکت کو، اس بخشش کو نہیں پا سکتے، لہٰذا ایک ہی طریقے سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم گناہ سے پاک کیے جائیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم گناہ سے پاک کیے جائیں تاکہ ہم زندہ رہ سکیں، ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکیں، اور خداوند کے ساتھ زندہ رہ سکیں جس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے بنایا تھا۔ بالکل، اور ہم نے بھی عبرانیوں کے خط سے پڑھا تھا کہ ممکن نہ تھا کہ بکروں اور بچوں کی جو قربان کیے جاتے ہیں قربان عید پہ اور دوسری طرح سے قربان کیے جاتے ہیں، کہ وہ انسان کے گناہوں کو دور کر سکے۔ تو انسان کے گناہوں کو دور کرنے کے لیے مسیح کا کفارہ نہایت ہی ضروری تھا، اور نجات پانا جیسے آپ نے کہا یہ اس لیے ضروری تھا کہ جو نجات پا لیتا ہے وہ دوسری موت اس پہ نہیں آتی، وہ دوسری موت سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اس بدن پہ تو موت نے آنا ہے، اس بدن نے تو اس دنیا سے ختم ہونا ہے اس دنیا میں، لیکن اصل انسان جو روح ہے جو ہے وہ خدا کے پاس جاتی ہے، اور جب ہم عدالت میں انسان جب جائے گا تو پھر اس کو ہمیشہ کی یا ہلاکت میں ڈالا جائے گا یا ہمیشہ کی زندگی میں لے کے جایا جائے گا۔ تو جب مسیح پہ ایمان لے آتا ہے، میں ان کا خاص طور پہ برشر جوزف آپ کا جواب دے رہا ہوں کہ جو مسیح پر ایمان لے آتا ہے اس کے اوپر پھر سزا کا حکم نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ شریعت کے حساب سے چلیں تو پھر آپ شریعت کو پورا نہیں کر سکتے۔ آپ اگر یہ سمجھیں، جو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اچھائیاں کریں، ہم بہت سے اچھے کام کریں، نیکیاں کریں تو پھر ہم اس کی وجہ سے بلیں گے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ وہ کتنی بدی کرتے ہیں، کتنی برائی کرتے ہیں، کتنا بغض کرتے ہیں، کتنی لالچ کرتے ہیں، کتنا وہ رشوت ستانی اور دوسری چیزیں لیتے ہیں، اور وہ کیا اچھائیاں اس قابل ہیں کہ اگر وہ پلڑے میں بھی تولے جائیں تو پھر بھی آخری وقت تک ان کو شک میں رہیں گے۔ لیکن مسیح کا کفارہ جو ہے یہ ضمانت ہے آپ کی ہمیشہ کی زندگی کا، یہ ضمانت ہے آپ کے گناہوں سے نجات پا لینے کا، اور یہ ضمانت ہے آپ کو کبھی بھی پھر اور کسی کفارے کی ضرورت نہیں رہے گی، کسی قربانی دینے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ مسیح آپ کے لیے قربان ہو گیا۔ ہمارے پاس ایک اور سوال ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو بھی ہم جواب دیتے ہیں۔ جناب آپ حضرت عیسیٰ کے کفارے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ صلیب پر مرے ہی نہیں بلکہ بے ہوش ہو گئے تھے اور پھر کشمیر چلے گئے، اور برائے مہربانی خود کشمیر میں جا کر ان کی قبر دیکھ لیں۔ میں ایک قادیانی ہوں اور آپ کے پروگرام کا انگلستان سے دیکھ رہا ہوں، اگر آپ کو ہم مناظرہ کرنا چاہتے تو ہمارے مکتب میں آ جائیں، ہم آپ کو ثبوت دیں گے۔ تو میرے بھائی آپ نے نام نہیں لکھا، میں آپ کے لیے شکر گزار ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم آپ کو کلام مقدس بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ اس کا اچھے طور پر مطالعہ کریں، اور آپ انگلستان میں موجود ہیں، آپ ضرور برٹش لائبریری جائیے اور اس دور کے مسودوں کو دیکھیں جو اس دور کے مسودے ہیں جو دریافت کیے گئے، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ سچا کلام، خدا کا کلام یہی بتاتا ہے کہ وہ مصلوب ہوئے اور وہ جو ہے مارے گئے، ان کی موت ہوئی، قبر میں 3 دن رکھے گئے۔ رومیو کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں، رومن ہسٹری پڑھ لیجئے، رومن ہسٹری بتائے گی کہ یہ ایک شخص تھا
जिसने अपने आप को मसीह होने का दावा किया, क्योंकि वो नहीं माने थे उस वक्त। तो उन्होंने हिस्ट्री में ऐसे लिखा है कि उसने दावा किया कि मैं मसीह हूँ, और वो कहते हैं कि हमने उसे सलीब चढ़ा के मार दिया और दफन किया गया उसको। इसी तरह अगर आप यहूदी, क्योंकि यहूदी भी अभी तक नहीं मानते, यहूदी हम नहीं मानते कि मसीहा आ चुके हैं, तो उनकी हिस्ट्री भी ये आपको बताएगी कि मसीह जो हैं एक शख्स था जो आया, और उनका सबसे बड़ा जो हिस्टोरियन है जोसेफस, वो लिखता है कि एक शख्स मसीह आया, और उस एक शख्स आया जिसने मसीह होने का दावा किया, और उसको रोमी हुकूमत ने सरदार काहिनों के साथ मिलके जो है हमें जो है सलीब दिया, और उसकी मौत सलीब पे वाक़या हुई। ये बयान हिस्ट्री बताती है। और तीसरी बात, आप तो इंग्लैंड में हैं, आपके पास नेशनलिटी भी होगी यहाँ की, आप जाएं इसराइल में देखें तो वो कब्र जहाँ बिलियंस ऑफ लोग अब तक जा चुके हैं, मिलियंस भी नहीं, बिलियंस ऑफ लोग जा चुके हैं और उस कब्र को देख चुके हैं। और वो यहूदियों ने ही जो है उसका जो कि नहीं मानते, वो उस कब्र की जो है उन्होंने आज तक हिफाजत भी करते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे मसीह को रखा गया, और वो कब्र खाली है। वो कब्र खाली बताती है कि मसीह इसमें रखे गए और मसीह जिंदा हुए। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहें तो कीजिए। देखें क्विकली हम आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, मैं चंद बातें, बुनियादी बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह को रोमियों ने मारा नहीं, और ऐसा मुमकिन था कि रोम की कोई सलीब से ज़िंदा बच के उतर जाए, तो इसका मतलब है कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने कोई और भी बचा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमें बताया जाए कि तारीख़ में, ये सुनी सुनाई बातें नहीं कि उसने उससे कहा, उसने उसको बताया, तारीख़ में कोई ऐसा हवाला दर्ज हो जहाँ पर रोम की सलीब से कोई इंसान ज़िंदा नीचे उतरा हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह का मसलूब होना जो है ये एक वाक़या नहीं है, ये नबूवतों का तसलसल और उस तसलसल की तकमील है। अगर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर उनकी जान नहीं गई, अगर वो मरे नहीं सलीब पर, मसलूब नहीं हुए, कफ़ारा नहीं हुआ, तो वो बाकी जो तौरेत और अंबिया और ज़बूर के सहाइफ में जो कुछ भी लिखा हुआ है उनकी तकमील कहाँ गई। तीसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह 3.5 साल उन्होंने फ़िलिस्तीन में अपने इलाके में मुनादी की, और वहाँ से ईमान का एक तूफ़ान बरपा हुआ जिसने पूरी दुनिया पे गलबा कर लिया। अगर, मैं ये मानता नहीं हूँ, लेकिन फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट, अगर खुदावंद यीशु मसीह कश्मीर में अब ज़िंदा थे और वो 120 साल तक की उम्र में वहाँ पे रहे इतना, तो वहाँ पर कश्मीर में मसीहियत का कोई नाम नहीं है, वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है। सिर्फ एक कब्र का होना तो ये कोई दलील नहीं है। बिल्कुल। और एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने 3.5 साल में दुनिया का नक्शा बदल दिया। और वहाँ पे उस वक्त के जूस जो थे, देखें जो मसीह के शागिर्द थे, उन्होंने वहाँ से मुनादी शुरू की। बिल्कुल। और वहाँ के उस वक्त के यहूदियों ने उस खाली कब्र को देखा और वो ईमान लाए, और आज भी ईमान लाते हैं लोग, और दुनिया का सबसे बड़ा मजहब, और बिलियंस एंड बिलियंस लोग आए और चले गए जो मसीहत को कबूल कर किया उन्होंने। और यहाँ पे ख़ास तौर पे आप ये देखें कि अगर एक और बात मैं अपने नाज़रीन के लिए भी कहूँ कि उसके शवाहिद मौजूद हैं कि इन तीनों औरतों ने जो है मसीह को देखा, और उन्होंने मसीह खुद उनसे हम कलाम हुए। फिर लिखा है कि उसी दिन एक यरूशलेम के करीब जो शहर अमाउस के रास्ते पे जाते हुए वो 2 शागिर्दों को मिले और उनसे बातें करते रहे। और लिखा है कि जब उनके साथ वहाँ पहुँच गए उस जगह पे, और जब खाना खाने बैठे और जब उन्होंने रोटी तोड़ी, तो उस एकदम उनकी लिखा आंखें खुल गई। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आंखें क्यों खुली होगी, उन्होंने मसीह के छिदे हुए हाथों को रोटी तोड़ते हुए देखा होगा। अंधेरे में चलते तो शायद ना देख सके हों, उस वक्त उन्होंने देखा होगा कि ये तो वही हाथ हैं। और फिर उन्होंने जब मसीह की तरफ रोशनी में देखा होगा तो वो पहचान गए, और लिखा है कि वो उसी वक्त वापस गए और उन्होंने शागिर्दों को बताया। वो उसी रात उसी दिन जिस दिन वो जिंदा हुए, उसके रात को शागिर्द जब डर और खौफ में एक कमरे में बंद थे, लिखा है कि उनके दरमियान में वो आ गए
اور ان شاگردوں پر وہ ظاہر ہوئے اور ان سے باتیں کی اور اپنا آپ انہیں دکھایا، لیکن ایک شاگرد اس وقت وہاں نہیں تھا۔ اور جب توما وہ شخص تھا، اور یہ توما ہی تھا جو گیا انڈیا، اور اس شخص میں شاید یہ اس کا ذکر اس سے مکس کر رہے ہیں کہ وہ ادھر گیا اور اس طرح، اور وہ ٹیکسلا بھی آیا تھا اور جگہوں پہ بھی۔ تو یہ جب مسیح اس میں آئے تو توما نے کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھ کی ان جہاں جس میں کیل ٹھو کے گئے تھے انگلی نہ ڈال لوں اور پسلی میں، تو یسوع مسیح کے ہاتھوں اور پاؤں میں اس نے دیکھا اور اپنے ہاتھوں میں انگلیاں ڈالی، پسلی دیکھی اور اس کے پسلیوں میں دیکھا، اور پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ مسیح ان کو بہت دنوں تک ملتے رہے، اور 40 دن بعد وہ ان کو سامنے آسمان پہ اٹھائے گئے۔ اور یہ خاص ایک بات ہے، آپ اس پہ ضرور بات پادری صاحب، میں صرف ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جن صاحب نے ہمیں یہ سوال بھیجا، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے لیے ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ دیکھیں، نجات مناظرہ جیتنے سے، مناظرہ ہارنے سے، مناظرہ کرنے سے نہیں۔ نجات بائبل مقدس میں ہمارے وہ لوگ بھی ہیں جو مناظرے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمارا کام یہاں پر لوگوں کے ساتھ خداوند کا نجات بخش پیغام پیش کرنا ہے، مناظرہ کرنا نہیں۔ اور آج خاص طور پر جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس میں مناظرے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ مسائل عقیدہ وہ مناظروں سے نہیں حل ہوتے۔ یہ آپ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ یہ ایمان کی باتیں ہیں، بائبل میں لکھا ہے مجھے چکھ کر دیکھو، ٹرائی می، ٹیسٹ می، ٹیسٹ می۔ یہ چیزیں جب ہم انسان کو، جب کسی اندھے کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ روشنی دیکھ لیتا ہے، تو اس کے بعد اسے بھول جاتا ہے کہ وہ باقی چیزیں کیا۔ یہ بات روشنی دیکھنے کی ہے، یہ مناظرے کرنے کی نہیں۔ بالکل۔ اور میں اپنے ناظرین کے لیے بھی اور اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی جنہوں نے سوال کیے، میں شکر گزاری کرتا ہوں خدا کے، اور میں ان کے لیے دعا کو ہوں۔ ہم دعا کو رہیں گے کہ خدا آپ کو اس سچائی تک پہنچے جیسے یسوع مسیح نے کہا تھا۔ اسی 28ویں باب کی 29ویں آیت میں یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، یہ آج آپ کے لیے بھی ہیں، لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا، یعنی توما سے کہا کہ تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ یہ خدا کی کتنی بڑی بات ہے، وہ خدا ان کو مبارک کہتا ہے، بلیسڈ پیپل کہتا ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ اور آپ کے لیے کلام اسی لیے دے دیا گیا ہے، کلام کی سچائیاں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں تاکہ آپ ایمان لائیں، کیونکہ خدا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہی وہ ہماری ہوپ ہے ڈاکٹر صاحب، دنیا کی امید بھی یہی ہے، دنیا کی ہوپ فار دا ورلڈ میں اس کو کہتا ہوں کہ خدا، تاکہ ہم جو ہیں، کیونکہ سب نے مر جانا ہے، کوئی بھی زندہ اس یہاں نہیں رہے گا، لیکن جو یسوع پہ ایمان نہیں لاتا وہ 2 دفعہ مرے گا، اور جو یسوع پہ ایمان لے آتا ہے وہ اسی بدن کی موت اس پہ آئے گی، اس کے وہ دوسری موت جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے مکاشوہ کی کتاب اس کے 20ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ اس پہ دوسری موت آئے گی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ وہ حوالہ میں جلدی سے پڑھ بھی دوں، 20ویں باب کی وہ آیات 11 سے لے کے 15 آیت تک یہاں پہ لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں، اور یہ بڑی ضروری ہے کہ لوگ اس کو جانیں اور لوگ ان باتوں کو سمجھیں۔ اور لکھا ہوا ہے کہ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا، یہ 18ویں میں آ گیا، میں یہاں پہ 20ویں کی، ہاں جی، اور لکھا پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس تخت پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں، اور پھر ہر ایک کی کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب مقدس، کتاب حیات، اور جس طرح ان میں کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق ان کا انصاف کیا گیا۔ اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے بھی اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا۔
پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور لکھا ہے اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ اور یہ وہ دوسری موت ہے جس سے صلیب پر کفارہ، مسیح کا کفارہ بچا دیتا ہے۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ کیسے بچایا جا سکتا ہے، بچا جا سکتا ہے؟ تو ایمان لے آنے سے ہی بچا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس آخری منٹ ہیں، آپ اس کو کیسے وائنڈ اپ کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی پادری صاحب، میں آخری چند لمحات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب اور ان کے کفارے پر جتنی مرضی بحث کر لیں، اس کے جتنے مرضی زاویوں پہ تنقید کر لیں، بات یہاں پر بحث یا تنقید کی نہیں، بات ہماری ابدی زندگی کی ہے، بات عاقبت کی ہے، بات آخرت کی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نجات یافتہ لوگوں میں شامل ہو سکیں گے کہ نہیں، اور یہ ایک بہت ہی سیریس معاملہ ہے، کیونکہ آج کا جو ہمارا پیغام ہے خداوند یسوع مسیح کا کفارہ، میں اس کے بارے میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ختم کفارہ کا کانسیپٹ ہے، اس کے بعد کسی اور کفارے کی ضرورت نہیں۔ ہم بچائے جا سکتے ہیں، دنیا کا ہر شخص بچایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ جیسے لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ یہاں پر زبان کی، قومیت کی، قبیلے کی، جغرافیائی کوئی قید نہیں، جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی۔ اور ناظرین، ہمارے پاس ایک اور بھی سوال ہے، سوال تو ہمارے پاس کافی آتے ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم 3 سے 4 موسٹلی سوال لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے سبجیکٹ کو پورا کر سکیں۔ اور ہمارے ایک بھائی ہیں جناب، میں ایک طالبان حق کو اور مسیحیت کی جان پڑتال کر رہا ہوں، کیا کوئی ایسی کتاب ہے جہاں پر آپ کے عقائد کو تفصیل سے پڑھا جا سکے؟ تو میرے بھائی، سب سے بڑی کتاب یہی ہے جس کو بائبل مقدس کہتے ہیں۔ یہ ابتدا سے شروع ہوتی ہے، اور لکھا ہے پہلی آیت میں کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور لکھا ہے اس میں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، یعنی کلمہ یسوع مسیح، اور وہ کلمہ مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال، اور یہی کلمہ مجسم ہوا، اور اس کلمے نے میرے اور آپ کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ کیوں قربان کر دیا؟ ہم نے آپ کو کوشش کی اس تھوڑے سے وقت میں بتانے کی کہ یہ خدا کا وہ منصوبہ تھا انسان کی ہمیشہ کی نجات کے لیے، انسان کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اور یہ کفارہ صلیب پر جو دیا گیا، یہ وہ ایک ایسا کفارہ ہے جس کے بعد کسی اور قربانی کی کوئی ضرورت نہیں، کسی اور کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کلام کے مطابق ہمارے لیے ایک ایسا راستہ تیار کر دیا گیا جس پر چلتے ہوئے جو ہے ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی مسیح یسوع کے ساتھ ان آسمانی مقاموں میں، جس میں مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب کہتا ہے کہ وہ ایک جگہ ہمارے لیے نیا یروشلم تیار کر دیا گیا ہے، جہاں وہ بہت خوبصورت، اور لکھا ہے کہ اس کی بنیاد بھی جواہر سے تیار کی گئی، اور وہ اتنا خوبصورت ہے کہ ایک دروازہ بڑے بڑے موتی میں سے نکلتا ہے۔ وہ جگہ ہے جو ہمیں مسیح کے صلیب پہ چڑھ جانے کے وسیلہ سے اب میسر ہے، لیکن انہی کو میسر ہے جو ایمان لے آئیں گے اور ایمان لا کے اس کلام کے مطابق چلیں گے جو یہ آج آپ کے سامنے کتاب مقدس بائبل مقدس ہے، جس میں صحافہ انبیاء ہے، توریت ہے، اس میں آپ زبوروں کی کتابیں ہیں، اس میں اناجیل ہیں، ان کو آپ پڑھیے، اور یہی وہ سب سے بڑا ضابطہ حیات ہے جو ہمارے لیے دے دیا گیا، آپ کے لیے دے دیا گیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیا آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں جو آپ کے لیے تیار کی گئی ہے؟ بلا معاوضہ آپ داخل ہو سکتے ہیں۔
لیکن ایمان لانا شرط ہے۔ مسیح پہ اور خدا کے منصوبے پہ ایمان لائیں اور اس کو قبول کریں اور کلام کے مطابق زندگی گزاریں، تو آپ اس ابدی زندگی میں داخل ہوں گے جو آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو توفیق بخشے کہ آپ اس کلام پہ عمل کر سکیں۔ آمین۔